अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तेकामत पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन की गर्मा गर्मी आपके सामने है, लेकिन बॉर्डर्स के हवाले से फ्रॉम द लास्ट 2 और 3 डेज पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। ये कशीदगी उस वक्त इससे सर उठाया जब ईरान की जानिब से पाकिस्तान में बलोचिस्तान सूबे में पंजगोर के एक छोटे से गांव के ऊपर अटैक किया गया, मिसाइल दागे गए और उसके नतीजे में तकरीबन 2 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए और 3 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। ये सूरत हाल हमारे सामने जब आई तो फिर हर जगह से मज़म्मती बयानात आने शुरू हो गए। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, ISPR की तरफ से बयानात आए। और अगर हम बात करें आलमी सतह पर, मीडिया ने इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, मज़म्मत की गई पाकिस्तान की जानिब से, ईरान की, चाइना की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से और अमेरिका की जानिब से। ऑल्दो कि हमें अमेरिका और इंडिया का जो एक किरदार रहा है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, तो लेकिन बहरहाल अमेरिका की जानिब से इंडीड एक बयानिया आया सामने उनका और उन्होंने इसकी मज़म्मत की। हमारी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं हमारी हिना रबानी खान साहिबा, उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने इसको गैर मुनसिफाना, गैर इंसानी और गैर मंतकी करार दिया। और बिलाशुबा ये एक गैर मंतकी जो था, इसकी कोई मंतक नहीं बनती थी इस तरीके से हमला करना ईरान की जानिब से, जिसे पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया। एक बात ज़हन में रखिए कि ईरान के हवाले से अगर हम बात करें तो ईरान हमेशा से सियासी तन्हाई का शिकार रहा है और गुज़िश्ता कई दिनों में उन्होंने 3 हमसायों पर यके बाद दीगरे अटैक किया, पहले सीरिया पर, फिर इराक पर और अब पाकिस्तान पर। ये क्या मामलात हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, ये कशीदगी की सूरत हाल क्यों बरकरार है? और आज इसका जवाबी वार 2 दिन के बाद पाकिस्तान ने दिया और बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। लेकिन आज सुबह, जुमेरात की सुबह, आज पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन यहाँ पे किया, मर्ग बरसर मुचार के नाम से उन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और अच्छा खासा उनको जो है जवाब मिला, मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तानी फोर्सेस के जानिब से, ये ऑपरेशन किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं हमारे लिए, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जनाब कर्नल रिटायर साजिद मसूद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, द सिचुएशन गोइंग ऑन बिटवीन द पाक ईरान बॉर्डर, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा हमें ये गाइड करें और इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं, और उससे पहले जो है आप हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, पाक ईरान इशू क्या है? देखें, इसको पाक ईरान तल्लुकात एक 2 मुल्की तल्लुकात के अलावा इसको रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है और इसको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान ने आज ईरान के इलाके सिस्तान में जो सुबह हमला किया है और जिसमें 7 टारगेट पाकिस्तान ने सिलेक्ट किए थे और बड़ी कामयाबी के साथ वहां पे BLA और BLF, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमला किया है और काफी वहां पे नुकसान हुआ है। यहाँ तक पहुंचने से पहले आप अगर इसको थोड़ा सा अपना ईजल बड़ा करके हमारे नाज़रीन के लिए दिखाएं तो ईरान की तारीख जो है तकरीबन 4000 साल कबल मसीह है और इसका ईरान का जिक्र 3 तरह से इस्लाम में बहुत अहम है। एक तो इसका जिक्र डायरेक्ट सूरा रोम में आया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि रोम की और इनकी कैसर और कसरा की जंग का जिक्र है इब्तदाई आयात में। दूसरा, इस्लाम में हदीस तैयबा में ये बात बताई गई है कि ये कुर्बे क़यामत ये ईरान ही होगा जिसके इस्फहान शहर से 70,000 यहूदियों के साथ दजाल जो है शाम की तरफ मार्च करेगा। तीसरी चीज, ये वो इलाका है कि जहां से बताया गया है कि यहाँ से ही, खुरासान से ही आखिरी मार्के के लिए जो है वो जो लोग जहाद के लिए शाम की तरफ जाएंगे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में लड़ेंगे। तो ये तो इनकी तारीख है। इसके अलावा अगली तारीख का हिस्सा आपको तब मिलता है कि जब हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर में ये कसरा की रियासत के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था और
وہ قبضہ کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایران کے اندر عرب ممالک کی ایک جینیٹیکل دشمنی ہے، اور اسی طرح جتنے سنی ملک ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ اس دشمنی کی بنیاد اس وقت سامنے نظر آتی ہے کہ جب ایران کے رہنے والے لوگ جو کہ زیادہ تر شیعہ لوگ ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یعنی عباسی خلافت جو ہے اس کے حمایتی نظر آتے ہیں۔ تو اس سے آگے جب مزید چلتے ہیں تو جنگ عظیم دوم کے بعد جب جدید ریاستی نظام قائم ہوا اور یہ بین الاقوامی ادارے UN وغیرہ قائم ہوئے تو اس کے بعد کی ان کی تاریخ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس وقت برطانیہ کا یہاں پہ ایران کے ساتھ آئل کمپنی کے ساتھ معاہدہ تھا، اور ایران سے برطانیہ جو ہے اس وقت کی سپر پاور آئل لیا کرتی تھی، لیکن اس آئل کمپنی کو اس وقت کے حکمران جو ہے مصدق نے جو ہے وہ قومیہ لیا، یعنی اس کو نیشنلائز کر لیا، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں جھگڑا پڑ گیا۔ پھر مصدق کے خلاف امریکہ اور برطانیہ نے مل کر بغاوت کی، اور افغانستان یہاں پہ ایران پہ رضا شاہ پہلوی جو ہے وہ اس کو اقتدار میں لے کر آئے، اور یہ اس کا اقتدار اس وقت تک قائم رہا کہ جب 1979 تک یہاں پہ آیت اللہ خمینی کے ذریعے یہاں پہ انقلاب نہیں آیا۔ یہ تو ہے اس کا انٹرنیشنل لیول پہ۔ باقی ریجنل لیول پہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ان کا عرب ریاست کے ساتھ ایک پکا تنازع ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمیشہ یہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عراق ایران جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی ان کا ساتھ، عراق چونکہ زیادہ تر سنی لوگوں پر مشتمل ہے تو ان کے ساتھ ان کا ہر وقت جھگڑا رہتا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی جب دو ملکوں کے تعلقات کی طرف آتے ہیں تو پاکستان، جس دن پاکستان آزاد ہوا اسی دن پاکستان کو دنیا میں سب سے پہلے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کرنے والا جو ملک ہے وہ ایران ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ ایران کے جو اس وقت کے سربراہ تھے رضا شاہ پہلوی، وہ پہلے ایک غیر ملکی سربراہ تھے جنہوں نے 1950 میں پاکستان کا آزاد پاکستان کا دورہ کیا۔ تو اس طرح دونوں ملک جو ہیں تھوڑے عرصے بعد سیٹوں اور سینٹوں کے ذریعے یہ مغربی بلاک کا حصہ بن گئے، اور یہ امریکہ، انگلینڈ اور ویسٹرن جو ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ روس اور چین کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یوں ان کا آپس میں بڑے اچھے تعلقات چلتے رہے۔ افغانستان جنگ جاری تھی اور ورچولی روس جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو چکا تھا، اور روس جب یہاں سے نکلا ہے تو اس کے بعد ان دونوں ممالک کے تعلقات میں فرق آنا شروع ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے لوگ یا پاکستان کی آرمی یا ISI کا افغانستان میں ان کو بھی یہ ساری ایکسیس ملے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے انٹرسٹ میں ایک چیز اور بھی تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک، یہ دونوں ممالک جو ہے یہ چاہتے تھے کہ وہاں تک اپروچ کریں اور وہاں سے جو گیس اور آئل کے ریسورسز ہیں ان کو ایکسیس کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان نے بدلے میں ایران کے ساتھ کیا کیا ہے کہ پاکستان نے انتہائی اہم اس وقت اس دور کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایران کو ٹرانسفر کی، اور یہ وہ مشکل وقت تھا کہ جس وقت اس پہ مکمل پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود ضیاء الحق نے اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے جو ہے وہ مل کر ایران کی خفیہ طریقے سے مدد جاری رکھی، اور ان کو ایران کے آئسولیشن کے زمانے میں بھی ان کی بھرپور مدد کی، اور ان کو اس مدد کا پاکستان کو بعد میں بڑا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، کیونکہ 1989 میں تک جو پاکستان نے سپلائیز کی تھی نیوکلیئر اسپیس کی، تو وہ سینٹری ریفیوجز جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو گئے، اور ان کو بیسڈ بنا کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی جنگ میں کیس بنایا گیا، اور پاکستان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ الٹیمیٹلی ہم نے اپنے ایک قومی ہیرو جو ہے ان کو ان کی تمام کوششوں کو زیرو سے ضرب دے دی۔ تو یہ تو ان کی مشترکہ ہسٹری ہے، اور یہ اس میں اگر آپ دیکھیں 1989 کے بعد پاکستان اور ایران کے بیچ میں ایک کشمکش جاری ہے، کیونکہ پاکستان کے مغربی جو سرحدی صوبے ہیں کبھی پختونستان کے نعرے لگتے ہیں، اور وہاں سے
नक्शे भी बरामद होते हैं। तो यहाँ पे जो 90s की दहाई जो है ना हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उस वक्त जब रूस खत्म हो गया तो अमेरिका और भारत के दरमियान कुर्बत बढ़नी शुरू हो गई। इसको हम लोग जो स्कॉलर्स हैं वो इसको कहते हैं कि ये पॉलिसी जो अमेरिकन थी इसको डीहाइफनेशन कहते हैं। और डीहाइफनेशन में अमेरिकन ने फैसला किया कि अभी हमें पाकिस्तान से ज्यादा भारत की जरूरत है और पाकिस्तान अभी हमारी नजरों में भारत की निस्बत इसकी कोई हैसियत नहीं है। ताहम पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी था कि उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसियां बनाई, दहशतगर्दी की जंग में भी जिनका इजहार हुआ कि पाकिस्तान को किसी तरह काबू करके रखा जाए कि पाकिस्तान इस नई पॉलिसी की वजह से कहीं चीन या रूस की तरफ ना चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन और पाकिस्तान का एटमी होना और इसके अलावा पाकिस्तान का अफगानिस्तान में होल्ड होना, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात होना और भारत के साथ पाकिस्तान की कश्मीर के मामले पे बड़ी शदीद दुश्मनी जो है, इसकी वजह से जरूरी था कि पाकिस्तान को काबू करके रखा जाए कि कहीं पाकिस्तान जो है वो दूसरी साइड पर ना चला जाए। लेकिन इसी इसराह में ये याद रखें कि जब दहशतगर्दी की जंग जारी थी तो भारत को मौका मिल गया कि भारत ने अफगानिस्तान में और ईरान के अंदर अपनी खुफिया बेसिस बनानी शुरू कर दी और उन्हीं खुफिया बेसिस की मदद से पाकिस्तान के जो मगरबी सरहदी सूबे हैं वहां पे ये दहशतगर्द कार्रवाइयों की एक नई लहर इस भारत ने शुरू की। और ये वो पुरानी जो मुक्तिबानी हुआ करती थी उसी मुक्तिबानी स्टाइल में ये सारी कोशिश शुरू हुई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो इस लेवल के ना रहे जो माजी में थे और एक ऐसी स्टेज आई कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की आईएसआई के लोगों ने नहायत महारत के साथ जो है भारतीय टॉप सीक्रेट एजेंट कुलभूषण यादव को वहां पे ईरान से ही ट्रैप किया, उसको घेर घार के पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में लेकर आए और वहां पे आके उनको अरेस्ट कर लिया। अभी आइए जो करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में देखें जो रीजनल सिचुएशन है, रीजनल लेवल पे आप देखते हैं तो फलस्तीन का तनाजा जो है वो पीक पर पहुंचा हुआ है। और ये वो वक्त था कि जिस वक्त इसको एक तदब्बर के साथ सारे इस्लामी उम्मा जो है हल कर दी, लेकिन इस्लामी उम्मा में वाहिद मुल्क ईरान है कि जो हमास को भी और दूसरे जो जहादी ग्रुप हैं उनकी भरपूर हमायत का ऐलान करता रहा। लेकिन जहां तक फिजिकल हमायत की बात है तो ईरान ने कुछ भी नहीं किया, जिसका उल्टा नुकसान ईरान की पॉलिसी का ये निकला है कि अभी इस वक्त जो है वो आग यमन तक फैल चुकी है, वो जंग यमन को लपेट में ले चुकी है, वो सीरिया तक फैल गई है और रफ्ता रफ्ता लगता है कि ये पूरे का पूरा रीजन जो है वो इस लपेट में आ जाएगा। लेकिन ईरान ने जो पाकिस्तान पर अचानक हमला किया है ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। इसकी वजह यह है कि एक दिन पहले तो पाकिस्तान के अंदर ईरान का बड़ा हाई लेवल का एक डेलीगेशन पाकिस्तान के साथ डायलॉग कर रहा था और समंदर में पाकिस्तान की नेवी और ईरान की नेवी मिलकर एक्सरसाइज कर रही थी और फिर अचानक ऐसा एक ऐसे मामले पर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर दी। और ये ईरान के असल में इरादे हैं क्या, और इन इरादों के पीछे अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको ये कोई बहुत गंभीर सी चाल नजर आती है। और इसमें ना सिर्फ भारत बल्कि कई गैर मुल्की कुव्वतें भी मुलव्वस हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को भी इस सारे मामले में घसीटा जाए। पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशन मर्ग बरसरमाचार यानी जिसका मतलब ये है कि फदायीन की मौत, तो इसको इंतहाई कामयाबी से प्रोफेशनल तरीके से करके ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है और पाकिस्तान की आईएसआई जो है ना सिर्फ मुल्क की सरहदों का दफा जानती है बल्कि दुश्मन के इलाके के अंदर तक उसकी नजर भी है और उनकी हरकतों पर नजर भी है। तो अभी आने वाले वक्त में अभी तो हमारे जो उनके साथ सफारती तल्लुकात सफीर अपने अपने मुल्क में हैं और देखते हैं कि ये हालात किस साइड पे जाते हैं। वक्त ये है कि पाकिस्तान ने ईरान से ये
مطالبہ کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان سے کھلم کھلا معافی مانگے، اور اسی طرح ایران کی طرف سے بھی ہاٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور جس سے ایسے ایک شبہ سا پیدا ہوتا ہے کہ شاید حالات جو ہے اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آنے والے۔ اور اس کی ایک وجہ اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان حالات کو، یہ حالات تو بھارت جیسے ملک کے لیے یا مغربی دنیا کے لیے ایک بہت نادر موقع ہے کہ اس پورے خطے کو جو ہے جنگ کی آگ میں لپیٹ دیا جائے، اور اس آگ میں لپیٹنے کی وجہ سے چائنا اور روس کے جو یہاں پہ بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، تعلقات ہیں، اس کو بھی بریک لگ جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کے انتہائی اہم اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کو آئندہ کے لیے ایران کے ساتھ اپنے ریلیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے اپنی پالیسی کو بڑا کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ کہیں اس لیول پر یہ بات نہ چلی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ میں ایک پراکسی کے طور پہ شامل ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو تھی پاکستان کی آج تک کی ہسٹری، پاکستان ایران تعلقات کی۔ سر بڑا زبردست آپ نے تجزیہ کیا اور آپ نے سم اپ کیا اس کو، جو ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ تمام معاملہ ٹھیک ہے، ہمیں مطلب اس کی ہسٹری سمجھ آ گئی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے ریزنز ہیں کہ جبکہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اٹیک سے پہلے کسی قسم کی کوارڈینیشن کی گئی تھی بٹوین دا بوتھ کنٹریز پاکستان اینڈ ایران؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا انہیں یہ ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اگر انہیں کوئی ایشو تھا فار انسٹنس تو وہ کنوے کرتے اپنا پیغام پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستانی حکومت کو، یہ کنوے کرتے اداروں کو، یہ بتاتے کہ ہمیں فلاں ادارے سے جو ہے تھریٹس ہیں، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان اس کے اوپر ایکشن نہ لیتا؟ دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ ایران کے پلانرز کی یہ عقل کا اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے کم اس کی آبادی ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور پاکستان کی جیسی ایک نیوکلیئر سٹیٹ اور ایک بڑی سٹرانگ اور پروفیشنل آرمی رکھنے والے ملک کے اوپر اچانک ہی کسی کنسلٹیشن کے بغیر میزائل داغ دینا، یہ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ بے وقوفی ہے، یا پھر کسی بڑی طاقت کی اما کے اوپر یہ ویل کیلکولیٹڈ موو ہے، اور اس کا کیلکولیٹ انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ لیکن پاکستان نے جو کام کیا ہے، پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور پاکستان کا یہ پیغام بڑا واضح ہے کہ اگر پاکستان کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھے گی تو پاکستان اس آنکھ کو نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بھی جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بلکہ سر آپ کی اسی بات کے اندر میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں کہ پاکستان اور پاکستان کی افواج نے بڑی ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے تھوڑا سا صبر و تحمل جو ہے اس کا جو ہے دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا، انہوں نے کنٹرول کیا، انہوں نے ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے بغور جائزہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے مزید انفارمیشن آنے پر ہی اٹیک کیا۔ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے ریسپانس کرنے میں جلدی نہیں کی، انہوں نے ایک ریسپانسبل ہمسایہ ہونے کا حق ادا کیا۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں سر۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح ایران کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کے علاقے میں جیش العدل یعنی بلوچستان میں ایک علیحدگی پسند تنظیم ہے جو وہاں پہ آپریٹ کرتی ہے، تو اگر اس کا کوئی یہاں پہ ٹھکانہ ہے تو اسی طرح پاکستان ایران سے کہیں بہتر جانتا ہے کہ اس وقت ایران کے اندر بھارت کے یا را کے یا امریکنز کے یا سی آئی اے کے کتنے ٹھکانے ہیں۔ تو پاکستان تو ایران کی نسبت بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں کہ ان چیزوں کو جانتا ہے، لیکن پاکستان کے اس صبر و تحمل کو ایک کمزوری سمجھتے ہوئے، اور میری اپنی رائے میں یہ بھارت کے یا کسی مغربی طاقت کے اما کے اوپر، اشارے کے اوپر یہ ایران نے کام کیا ہے، ورنہ کوئی بھی عقل مند ملک ایسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ سر بالکل، میں آپ سے نیکسٹ کوشچن میرا یہی تھا، بلکہ میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا یہ سب جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، آلدو کہ امریکہ نے جو ہے کنڈیم کیا ہے، لیکن ہم امریکہ کا اور بھارت کا جو کردار رہا ہے پاکستان کے حوالے سے فرام دا ویری بگننگ کے منہ میں رام رام اور بغل میں چوری، اس کے حوالے سے
آپ کو لگتا ہے کہ both these powers are behind this activity. ہم سر بریک کے فوراً بعد ہم دوبارہ سے یہ سوال میں آپ کے جانب جو ہے رکھ کے بریک کی طرف موو کر رہا ہوں. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے اس پر ہم جواب لیں گے. ناظرین ٹیک اے ویری شارٹ بریک, اسٹے ود اس. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین. بریک جانے سے پہلے ہم آپ ڈسکس کرتے ہیں امریکہ اور انڈیا کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے پاکستان کے حوالے سے. میرے ساتھ بتائیے گا کہ امریکہ اور انڈیا کا جو کردار ہے, although کہ امریکہ نے کنڈیم کیا ہے, لیکن ان کا کردار ہمارے سامنے رہا ہے شروع سے, اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ دیکھیں, مجھے کم از کم 20 کتابیں ایسی میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ جس میں میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ امریکہ اور انڈیا مل کر پاکستان کو ہینڈل کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس وقت جو گریٹ گیم ہے, جو جسے نیو گریٹ گیم کہا جاتا ہے, اس میں امریکن اور بھارتی پلاننگ یہ ہے کہ اس ریجن میں پاکستان کو ہم نے قابو کر کے رکھنا ہے, اور اس کو 3 طرح سے قابو کیا گیا ہے. اور یہ 3 طرح سے جو پاکستان کو قابو کیا جا رہا ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ امریکہ کی سینڈوچ سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے, جس کے تحت پاکستان کو سینڈوچ کیا گیا ہے. اور یہ سینڈوچ سیکیورٹی اسٹریٹجی کیا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کو معاشی طور پہ اس حال تک پہنچا کے رکھنا ہے کہ وہ مغرب کے گھٹنوں پہ جھکا رہے, اور ہر وقت وہ پاکستان مغرب کی طرف یا IMF یا ورلڈ بینک کی طرف دیکھتا رہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس خطے میں بھارت, افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کر ایک ایسا بلاک بنایا جائے کہ جو ایک کو دونوں طرف سے, مشرق اور مغرب کی طرف سے پاکستان کے اوپر مسلسل پریشر رکھیں, تاکہ پاکستان کسی طرح سے یہ رشیا اور چین کی کسی قسم کی حمایت نہ کرے. اور تیسری چیز جو ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک میسو کمپین چلائی گئی ہے کہ پاکستانی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے, اور اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں جو سب سے بڑا ان کا ٹارگٹ ہے, ایک تو پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرنا, ISI کو ٹارگٹ کرنا, اور اس کے علاوہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ پاکستانی قوم کے اندر مایوسی, بددلی اور انتشار پھیلے. اور یہ تیسرا جو ہے, یہ سب سے اہم کام ہے. آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کچھ سیاسی جماعتیں اور ان کے ورکر جو ہیں وہ جذبات میں کچھ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ وہ پاکستان کے انتہائی اہم اور سیکیورٹی کے ذمہ دار اور ضامن ادارے آرمی اور ISI کے اوپر بھی تنقید کرتے ہوئے وہ اس پہ ذرا بھی بریک نہیں لگاتے, اور پاکستان آرمی اور ISI کے اوپر ایسی وہ باتیں کرتے ہیں. اور یہ وہ زبان ہے کہ جو امریکہ اور بھارت کی زبان ہے کہ پاکستان میں تمام خرابیوں کی جڑ پاکستان آرمی ہے. پاکستان آرمی اس پورے خطے میں بھی دہشت گردی پھیلاتی ہے. جہاں تک پاکستان آرمی کے کریکٹر کا تعلق ہے تو یاد رکھیں یہ پاکستان آرمی اور ISI سے مغربی دنیا کا یا بھارت کا خوف ہے, جس سے وہ ڈرتے ہیں. کیونکہ اس آرمی نے اگر یہ کام کرنا ہوتا تو پاکستان آرمی جو ہے دہشت گردی کی جنگ میں ہراول دستہ نہ بنتی, اور پاکستان نے 80,000 جانوں کا
جو ہے نذرانہ پیش کیا ہے اس جنگ میں، جس میں ہمارے 10,000 سے زیادہ سولجرز ہیں، جس میں جنرلز بھی ہیں اور ہمارے اس لیول کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ امریکی، بھارتی اور یہ برطانوی اور کچھ مغربی دنیا مل کر پاکستان کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں۔ میں اس کو ایک گرینڈ مکتی بانی کہتا ہوں۔ پاکستان کو 1971 میں جس وقت صورتحال کا سامنا تھا، اس وقت تو ایک ملک کی مکتی بانی تھی، لیکن اس وقت پاکستان کے خلاف بہت سے ممالک مل کر ایک مکتی بانی کے طور پر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مغربی صوبوں کو انہوں نے ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور پاکستان آرمی کے خلاف امریکہ کا، انڈیا کا اور ان کے اتحادیوں کا کیلکولیٹڈ ایجنڈا ہے کہ اس کو قوم کی نظروں میں گرایا جائے اور آئی ایس آئی کے اوپر ایسی تنقید کی جائے کہ قوم کے لوگ اور بالخصوص قوم کے جو بچے ہیں اور یوتھ ہے، آنے والا جو مستقبل ہے، وہ اس سے بددل ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ورکرز کو ایجوکیٹ کریں، اور ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے جو تجزیہ کار ہیں، مبصر ہیں، کہ وہ اس پہلو کو اجاگر کریں کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی ایک سازش ہے جس میں بھارت، امریکہ اور بہت سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، اور پاکستانی قوم نے فوج کے ساتھ اس کو مل کے ناکام بنانا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بس۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے یہ دیکھا کہ فرام دا لاسٹ 3 or 4 days جو ایک ایران نے کشیدگی برقرار کی خطے کے اندر، بالخصوص آپ یہ دیکھیں کہ سیریا کے اوپر اٹیک کیا، عراق کے اوپر اٹیک کیا، پھر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا۔ یہ ایک جو جنون ہے، جنگی جنون ہے، یا یہ ایک دہشت گردی، لیٹ می سے دس، اور انفیکٹ ہے بھی ایسا ہی کہ یہ جو دہشت گردی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، تو چلے آپ نے سارا ہمیں کلیئر کر دیا، ناظرین کو سمجھا بھی دیا۔ What are the issues with the Iraq and Syria? دیکھیں، عراق اور سیریا جو ہے، عراق تو چونکہ ایران کا امیڈیٹلی نیبر ہے اور یہاں پہ امریکن موجود ہے۔ ایران کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، یہ صدام کے دور میں بھی یہ وہاں کے جو شیعہ کمیونٹی ہے، کرد کمیونٹی ہے، اس کو وہاں پہ اٹھایا کرتے تھے، سپانسر کیا کرتے تھے۔ اور آج کل چونکہ آج کا عراق جو ہے صدام دور کی نسبت بہت کمزور عراق ہے، تو وہاں پہ اپنا ہولڈ برقرار رکھنے کے لیے یہ اکثر یہاں پہ دخل اندازی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیریا ہے، سیریا میں بھی اپنی مرضی کا، پسند کا حکمران لانے کے لیے اور اس کو سپانسر کرنے کے لیے یہ وہاں پہ بھی اپنی موجودگی شو کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ان دو حملوں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے ایران نے اپنی خفت مٹانے کے لیے جو ہے نا یہ سارا کام کیا ہے، کیونکہ ایران پچھلے ایک اتنے عرصے سے نعرے لگا رہا ہے اور دعوے کر رہا ہے جی کہ ہم یہ کر دیں گے، فلسطین میں یہ کر دیں گے، اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن خالی نعروں سے اسرائیل کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، لیکن جواب میں پورے فلسطین کا وہاں پہ قتل عام جاری ہے۔ یمن اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، شام اور دوسرے اسلامی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آنے لگے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ ایران نے یہ جو اپنی طرف سے بہادری کی آڑ میں بے وقوفی والی سٹرائکس کی ہیں، یہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہے کسی طرح سے اپنے اندر سے جو وہ شرمندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اور اس غیر ذمہ دارانہ رویہ کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ اور سر دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پورے خطے کے اندر، یہ بلکہ پوری دنیا کے اندر سیاسی تنہائی کا شکار ہے، ایسا کہنا کیا ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم دوسری اس کو ادر سائڈ آف دا پکچر دیکھیں تو یہ اعلیٰ کار بھی بنے ہوئے ہیں امریکہ اور انڈیا کے، تو کیا یہ بات کہنا اپنی جگہ درست ہے کہ یہ سیاسی تنہائی کا شکار ہے دنیا میں، جبکہ ان کو یورپ اور امریکہ اور انڈیا کی پشت پناہی حاصل ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے یہ اس کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں کئی مقام ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ دو ملک جو ہیں وہ دشمن کی طرح بہیو کرتے ہیں، لیکن کئی مقام ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ وہ کامن انٹرسٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں۔ یہی حال ایران کا بھی ہے کہ ایران جو ہے اپنی بقا کے لیے، تنہائی کو دور کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اسی طرح مغربی طاقتوں کا بھی اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، لیکن اسی طرح
انتہائی فنکاری کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ وہ چین اور روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو برقرار رکھا ہوا ہے. تو مجھے یہ جو ان کی تنہائی ہے یہ تنہائی ایک ایسے ظاہری تنہائی نظر آتی ہے, حالانکہ ان کے دوسرے ممالک کے ساتھ بڑے شدید اور گہرے تعلقات ہیں, کیونکہ ان کے اتنی پابندیاں لگنے کے باوجود اور 25 سال سے امریکن کے اختلاف رکھنے کے باوجود بھی, امریکہ کے بھی اس کے اوپر جارحانہ حملے کرنے کے باوجود بھی آج تک ایران کو نہ تو کبھی کوئی معاشی پرابلم ہوئی ہے اور نہ ہی ایران کے عوام کی کوئی حالت پہ کوئی اثر پڑا ہوا ہے. سر ایگزیکٹلی میں یہی آپ کے قدر کلامی معاف, میرا بھی اپنا ذاتی خیال یہی تھا کہ یہ آج یہ پورے میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے, بلکہ ہنا ربانی خان صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ فرسٹریشن ہے, یہ سیاسی تنہائی کے شکار ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ نہیں ہے ایسا کہ یہ سیاسی تنہائی کا شکار ہے, اور آپ نے بھی جیسے ہمیں گائیڈ کیا تو یہ سیاسی تنہائی بظاہر جو ہے ایک فرسٹریشن شو کرتے ہیں اپنی, انہیں پشت پناہی عالمی قوتوں کی بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ جب 1979 میں یہاں پہ جو ایرانی انقلاب آیا تھا جس میں آیت اللہ خمینی جو ہے وہ حکمران بنے تھے, تو دلچسپ بات ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب ایرانی طلباء نے امریکن ایمبیسی پر قبضہ کر کے ان کے 62 لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا. لیکن یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ اس وقت امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے, اور اس الیکشن کے دوران جمی کارٹر کا اور رونالڈ ریگن کا آپس میں مقابلہ تھا. تو اس وقت آیت اللہ خمینی جو ہے وہ در پردہ رونالڈ ریگن کے ساتھ رابطے میں تھے, اور ان کے کہنے کے اوپر ہی تقریباً 444 دن تک, جب تک الیکشن میں رونالڈ ریگن جو ہے وہ صدر نہیں بن گیا, ایران نے ان کو قیدیوں کو نہیں چھوڑا. اور ایران اس وقت بھی ان گمبھیر حالات میں بھی امریکہ کے ساتھ رابطے میں تھا. ہمیں یہ ظاہری صورتحال نہیں دیکھنی چاہیے کہ امریکہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ سخت ڈپلومیٹک لینگویج بولتا ہے, یا ایران جو ہے نا امریکہ کے اوپر حملے کی بات کرتا ہے. پچھلے 25 سال سے ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے اس کے اوپر پابندیوں کا بھی اعلان کیا ہوا ہے, اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی کی ہوئی ہیں, لیکن بدلے میں نہ تو امریکہ کوئی ایکشن لیتا ہے, نہ ہی کبھی ایران نے ان کے اوپر ایکشن لیا ہے. بلکہ اوباما دور جو تھا, اوباما دور میں تو امریکن ایک دفعہ بالکل ایران کے اتنے قریب آ گئے تھے, یہ میڈیا میں ہے کہ انہوں نے ایران کی بہت ساری مدد بھی کی تھی اور ایران کو کھڑا کیا تھا یہاں پہ. اور وہ کھڑا اسی لیے کیا تھا کہ اس خطے میں پاکستان کو گھیرنے کے لیے افغانستان, ایران اور بھارت کا بلاک بنا کے. تو یہ ایران تنہائی کا شکار نہیں ہے, ایران کسی بہت بڑی گیم میں چل رہا ہے, اور یہ ایک آنے والا وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ انٹرنیشنل گریٹ گیم میں ایک بہت بڑی پراکسی سٹیٹ بن کر سامنے آنے والا ہے. صحیح سر, بے صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے آج جو ایران کا اور انڈیا, امریکہ اور دوسری طاقتیں ہیں اس کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل ہمیں انفارمیشن دی, بہت بہت شکریہ سر. ناظرین, پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کے اوپر کیا گیا ہر حملہ ہماری پاک آرمی, ہماری پاک افواج اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اپنی پاک آرمی کا, اپنے ملک کا ساتھ دیجئے, یہ وقت کی ضرورت ہے. یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم اس دنیا میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اسی میں ہماری بقا ہے, ہماری اور ہماری معیشت کی, ہمارے ملک کی, ہم سب کی بقا اسی کے اندر ہے کہ ہم اپنی افواج کا ہاتھ ان کے ساتھ مل کر ان کے ہاتھ مضبوط کریں. آج کے لیے اتنا ہی. رائے عمر فاروق کا دیجیے اجازت. ٹیک کیئر. اللہ حافظ سر.